अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है, करंट टॉपिक है। आया तो नहीं है पास पेपर्स में, लेकिन ये आ सकता है पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, आईआर के क्वेश्चन में, पेपर में। तो ये काफ़ी बार जो है ना वो टॉपिक आया हुआ है पहले। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम के हवाले से। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ, फिर उसी के मुताबिक जो है ना हम इंट्रोडक्शन और आउटलाइन की जो है ना वो कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज़ इम्पेरेटिव फॉर डेवलपिंग नेशनल इकोनॉमी। यानी आपने अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, डेवलप करना है, इम्प्रूव करना है, तो आपको डैम्स की कंस्ट्रक्शन लाजमी करना होगी। आप ये देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे एग्रीरियन कंट्री में। यानी हम कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी की बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर के लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो आज से 50 साल पहले डैम्स बन गए, वही जो है ना वो अभी तक मौजूद है। उनकी काफ़ी हद तक जो है ना वो उनके अंदर जो है ना मिट्टी आ गई है, वो जो है ना मिट्टी जमा हो गई है उनके अंदर, जो है ना उनकी डीसिल्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, यानी सेडिमेंटेशन हो चुकी हुई है। इसके साथ जो है ना वो कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में वाटर की जो ज़रूरियात हैं वो भी बढ़ गई हैं। एग्रीकल्चरल जो लैंड्स थी वो भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। नतीजतन ये हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो एग्रीकल्चर जो है ना वो भी सफ़र कर रही है। लोगों को जो है ना वो ऑल्टरनेट वाटर रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ रहा है। वो इस्तेमाल कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को। समटाइम्स जो है ना वो बारानी पानी के साथ जो है ना वो कर रहे हैं, यानी बारिश वाले पानी के साथ सैराब कर रहे हैं। और बहुत सारी, चूँकि लैक ऑफ प्लानिंग है, बहुत सारी ऐसी फसलें भी उगाई जा रही हैं जो दूसरी फसलों का भी 10-10 गुना जो है ना वो पानी को कंज्यूम कर जाती हैं। शुगर केन के हवाले से देख लें, 10 गुना ज़्यादा जो है ना वो पानी लगता है इस फसल को। तो जब ये होती है, फिर तमाम जो इलाके हैं पाकिस्तान के अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वाटर के हवाले से। तो बहुत सारे मसाइल फिर होते हैं। ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से आपकी जो है ना वो इकोनॉमी बहुत पीछे है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम को जो है ना हम डिस्कस करते हैं अभी, कैसे नेशनल इकोनॉमी को ये डेवलप कर सकती है इसकी कंस्ट्रक्शन। पहला आपकी, यानी जब हमने सवाल उठाया इसके ऊपर, तो पहली डोमेन बन जाएगी। हम वो सेक्टर्स देखेंगे जो इकोनॉमी के साथ लिंक्ड हैं, यानी नेशनल इकोनॉमी के साथ, और वो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम के साथ भी लिंक्ड है। तो सबसे पहले हम ये देख लें, पहला हमारा जो आइडिया बनेगा या हमारी पहली डोमेन बनेगी इस ऐसे की, वो ये होगी कि कौन से सेक्टर जो है ना वो नेशनल इकोनॉमी के वो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। नंबर वन, हमारी एग्रीकल्चर, यानी वो नेशन जिसकी 22-23% जो इकोनॉमी हो जीडीपी की इस एक सेक्टर के ऊपर बेस्ड, वहाँ पे वाटर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो जो लाखों एकड़ जो है ना सालाना, वो फिर जो है ना वो ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, उतनी फसलें कम होगी, फूड क्राइसिस आता चला जाएगा। और हर साल हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास फूड प्रोडक्शन जो है ना वो कम होती चली जा रही है पहले से ज़्यादा। अब ये देखें, ये इतनी ज़्यादा थी कि 2009 में फूड क्राइसिस के ऊपर सेपरेट सीएसएस में क्वेश्चन आया, ऐसे आया, यानी 100 नंबर में ऐसे आया फूड क्राइसिस के हवाले से। तो ये चैलेंज हमें हर आए दिन जो है ना, अभी भी अगर हम बुलेटिन सुने तो हमें एक चीज़ नज़र आएगी कि पाकिस्तान के अंदर आटे का या शुगर का या इन चीज़ों का जो है ना बहरान चल रहा है। अब एक एग्रेरियन कंट्री के अगर अंदर फूड क्राइसिस होना है, यानी हमारी इकोनॉमी जो एक क्वार्टर जिस सेक्टर के साथ कनेक्टेड है, वही क्वार्टर डिस्टर्ब होगा तो नेशनल इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी। तो पहला जो सेक्टर है वो आ गया आपका ये एग्रीकल्चर। दूसरा आ गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। यानी वो तमाम इंडस्ट्री, खास तौर पे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या जैसे शुगर केन इंडस्ट्री है, इसका वास्ता ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर है। आपके मुल्क के अंदर अगर कपास नहीं होगी, आपके मुल्क के अंदर अगर शुगर केन नहीं होगी, दूसरी फसलें नहीं होगी, तो आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? यानी जो आप एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को, टेक्सटाइल आप सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं,
اس کا آپ کے پاس را میٹیریل ہی نہ ہو, آپ کو امپورٹ کرنا پڑے. لاسٹ ایئر 2019 کا جو بجٹ تھا اس میں پاکستان نے دنیا سے جو ہے نا وہ امپورٹ کی, کپاس منگوائی اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دی کہ آپ اس سے جو ہے نا بنائیں. خیر یہ ایک اچھا وہ ہوتا ہے, پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ سستی جو ہے نا کپاس خریدتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ یہ کرتے ہیں, ٹیکسٹائل جو ہے نا وہ انڈسٹریلسٹ کو دیتے ہیں, وہ بنا کے پھر وہ مہنگا بیچتا ہے, تو ریمیٹنسز آتے ہیں پاکستان کے پاس, جو ایکسپورٹ امپورٹ امبیلنس ہوتا ہے وہ کور ہوتا ہے. لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ اگر پاکستان کے اندر پانی اویلیبل ہو, اچھا بیج ہو, تو وہی کپاس پاکستان کے اندر پیدا ہو, اس سے کسان کو فائدہ ہوگا. یعنی جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے وہ ہماری نیشن کے اندر ہو, اس فارمر کو فائدہ ہو رہا ہو, اس ٹرانسپورٹر کو فائدہ ہو رہا ہو, اس جو ٹھیکیدار ہے یا جو مڈل مین ہے, آڑتی ہے, اسے فائدہ ہو رہا ہو, انڈسٹریلسٹ کو فائدہ ہو رہا ہو, تو الٹیمیٹلی امپلائمنٹ بھی بڑھے گی, الٹیمیٹلی پھر جو ہے نا سرکار کو بھی فائدہ ہوگا. تو دوسرا جو سیکٹر ہے وہ ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے کہ نیشنل اکانومی کے ساتھ لنکڈ ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جو سیکٹر ہے ہمارا لنکڈ, وہ ہے ہمارا انرجی سیکٹر, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 25 سال کے اندر اس ملک میں ریسورسز کو بے تحاشا انداز سے بے پناہ نقصان پہنچایا گیا. وہ کس طریقے سے کہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کو جو ہے نا وہ آپ ٹھیکے دے دیں کہ بجلی آپ کے لیے وہ بنا کے دیتے رہیں, کہ ایک ملک کے اندر 2-4 ہزار کی ارب روپے کی سالانہ بجلی وہ بنائیں. کس چیز سے؟ گیس سے اور پیٹرولیم جو ہے نا وہ پروڈکٹ سے. انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو ہے نا وہ ان کی ویلیو زیادہ ہے, ان کی کاسٹ پھر زیادہ ہوتی ہے, اور پھر یہی جو ہے نا وہ برڈن جو ہے نا وہ لوگوں تک شفٹ کیا جاتا ہے, اور پھر لوگ جو ہے نا وہ روتے ہیں اس چیز پہ کہ ہم جو ہے نا وہ کیوں جو ہے نا سرکار مہنگی بجلی دے رہی ہے. بھئی جب مہنگی بجلی بنے گی تو مہنگی ہی بجلی ملے گی نا. تو یہ لوگوں کو بھی جو ہے نا خیال کرنا ہوگا, یہ میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا کہ وہ گورنمنٹ کو پریشرائز کرے کہ آپ ڈیمز کی کنسٹرکشن کی طرف کیوں نہیں جاتے جو سب سے سستی ہے. یعنی آج آپ کا منگلا ڈیم ہے یا تربیلا ڈیم ہے, چھوٹے چھوٹے جو بیراجز ہیں, وہاں سے آپ کو جو بجلی مل رہی ہے وہ انتہائی سستی ہے. اس کے بدلے میں آئی پی پیز, آپ کو گرمیوں میں ضرورت ہے بجلی کی, آپ اپنی اکانومی کا ایک شیئر دیتے ہیں انہیں اور وہ آپ کو بجلی بنا کے دیتے ہیں, وہ خود بھی پروفٹس لے رہے ہیں. اور آپ کے سامنے آئی پی پیز کا اس ٹائم اسکینڈل بھی آیا ہوا ہے, اس کی رپورٹ جو ہے نا سرکار اس کا فورینزک کرنے کا کر رہی ہے, پلان کر رہی ہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا گیا, ٹھیکے کن لوگوں کو دیے گئے, یہ مافیا کون ہے کہ یہ بجلی مہنگی جو ہے نا وہ بنا کے دے رہا ہے. اور یہی لوگ پھر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی شکل میں کنسٹرکشن آف ڈیم کے اگینسٹ ہوتے ہیں, لابنگ کرتے ہیں, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ہے نا انوالو کرتے ہیں, وہ ایک کیمپین جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے چلاتے ہیں کہ جی سرکار جو ہے نا یعنی 10 سال کے بعد بنے گی. پھر اگر 10 سال میں بھی بنے تو ڈیم تو بنے ہیں نا, تو آنے والی نسلوں کے لیے تو فائدہ مند ہوگا. اب پارٹ ٹائم جو تھا وہ پچھلے 25 سال سے پارٹ ٹائم چل رہا ہے. اگر کسی ایک بندے نے بھی, اگر مشرف کی گورنمنٹ تھی یا نواز شریف کی گورنمنٹ تھی یا زرداری کی گورنمنٹ تھی, کوئی ایک گورنمنٹ بھی اس کے اوپر انیشیٹو لے لیتی تو الٹیمیٹلی ڈیم بن چکا ہوتا, اور آپ کے جو سالانہ ہزاروں ارب روپیہ یعنی ٹینز آف بلینز آف ڈالر سالانہ آپ کو جو نقصان ہو رہا ہے یا ایکسٹرا آپ کا خرچہ ہو رہا ہے, آپ کی اکانومی کے اوپر برڈن ہے, وہ نہ ہو رہا ہوتا. تو ڈیم جو ہے نا وہ آپ کا یہ بننا ضروری ہے. اور یہ اس ٹائم خیر اس حوالے سے سپریم کورٹ نے جو ہے نا وہ ایک اویئرنیس کیمپین چلائی, لوگوں نے جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر چلائی. تو پچھلے ویک جو ہے نا وہ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے نا وہ بلایا ہوا تھا واپڈا کے چیئرمین کو اور اتھارٹیز کو کہ بتائیں بادشاہ ڈیم کی اور محمد ڈیم کی جو ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے کیا اسٹیٹس ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جون 2024 تک جو ہے نا وہ پہلا یونٹ کام کرنے لگ جائے گا محمد ڈیم کا, اور جو اس کے ٹوٹل 3 یونٹس ہیں وہ تینوں کمپلیٹ ہو جائیں گے 2025 کے جون تک. یعنی اگلے 5 سال کے اندر اندر محمد ڈیم ہو جائے گا, اور 2028 کے جون تک جو ہے نا وہ بادشاہ ڈیم جو ہے نا کمپلیٹ ہو جائے گا. یعنی کنسٹرکشن پیرالل جاری ہے نا سب کی, ٹھیکہ بھی ہو چکا ہے. تو چیف جسٹس نے ایک بڑی خوشائند بات کی, اس نے کہا کہ آپ نے ہر 6 مہینے کے بعد سپریم کورٹ میں آ کے بتانا ہے کہ آپ کے رستے میں ہرڈلز کون سی ہیں, زمین کی خریداری کے لیے یا ٹھیکے کے حوالے سے, یا سرکار آپ کو فنڈز نہ دے رہی ہو, تو آپ نے آ کے عدالت کو بتانا ہے, اور یہ ڈیم بننا چاہیے. یہ عدالت کا کام نہیں ہے, لیکن یعنی میں اس چیز پہ مانتا ہوں, لیکن کم از کم کسی کو تو انیشیٹو لینا ہوگا نا. تو یہ اچھی بات ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, یعنی جو گورنمنٹ ہے, جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو جوڈیشری ہے, وہ سارے اس چیز کے اوپر
متفق ہیں کہ ڈیم کی کنسٹرکشن ہونی چاہیے اور 5-7 ہزار میگا واٹ جو بجلی ان دونوں ڈیمز کے ساتھ اٹیچ ہوگی نیشنل جو ہے نا وہ اس میں آئے گی انرجی سیکٹر میں آئے گی تو پاکستان کا سالانہ ہزاروں ارب روپیہ جو ہے نا وہ بچے گا. تو ایک یہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اس کا لنک ہے براہ راست کنسٹرکشن آف ڈیم کا. پھر اسی طریقے سے ایکسپورٹ امپورٹ امبیلنس ہے, یعنی پاکستان کے اندر وہ یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے کس کے ساتھ, ایگرو بیسڈ انڈسٹری کے ساتھ, ایگریکلچرل پروڈکٹس کے ساتھ, کہ آپ کا ملک جو ہے نا وہ اگر 10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے تو بدلے میں پاکستان جو ہے نا وہ 30-35 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے, اور وہ چیزیں پاکستان کے اندر بن سکتی ہیں. یعنی جو خود کفیل ہو سکتا ہے پاکستان, جب روزگار یہاں پہ بڑھیں گے, لوگوں کے اندر جو ہے نا شعور بیدار ہوگا, کنسٹرکشن آف ڈیم کے ساتھ جب را مٹیریلز اویلیبل ہوں گے تو انویسٹر جو ہے نا انویسٹمنٹ کرے گا, وہ انڈسٹری لگائے گا. الٹیمیٹلی وہ انڈسٹری جو ہے نا وہ آپ کی جو لوکل ضروریات ہوں گی ان کو پورا کرے گی, یعنی سیلف سفیشینسی ہوگی, اور آپ کا پیسہ باہر نہیں جائے گا, امپورٹ ایکسپورٹ امبیلنس نہیں ہوگا, اور آپ کے اندر جو کرنسی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی, وہ اسٹرانگ ہو جائے گی, یعنی آپ کا روپیہ اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا. یہ بھی ایک اور کنسٹرکشن آف ڈیم کا جو ہے نا وہ لنک بنتا ہے نیشنل اکانومی کے ساتھ. پھر اسی طریقے سے یہ ایکو سسٹم کو سیو کرتا ہے, یعنی ایکو سسٹم کو سیو کس طریقے سے کرتا ہے, جس علاقے میں یہ ڈیم ہوتا ہے وہاں پہ ایٹماسفیئر اچھا ہوتا ہے, وہاں پہ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے پھر پانی جو ہے نا وہ دوسری فصلوں تک جاتا ہے, تو فارسٹیشن ہوتی ہے, درخت اگتے ہیں, تو اس کے ساتھ ایکو سسٹم جو ہے نا وہ نیچرل سائیکل ہے, یہ امپروو ہوتا چلا جاتا ہے. ساتھ ہی ٹورزم جو ہے نا وہ پھر امپروو ہو جاتی ہے, یعنی ان علاقوں کے اندر ٹورسٹ بھی جاتے ہیں, اور یہ ٹورزم پھر نیشنل ہی ٹورزم نہیں ہوگی, آپ کے پاس انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی آئے گا. تو یہ کنسٹرکشن آف ڈیم پھر جو ہے نا, یعنی واٹر کی اویلیبلٹی بیسیکلی, یہ آپ کے درخت اگانے میں جو بلین ٹری جو ہے نا وہ ان کا ایک پروجیکٹ ہے, آپ 10 بلین ٹری کا پروجیکٹ ہے, تو اس کو فلفل کرنے میں یہ رول پلے کرے گا. پھر اسی طریقے سے فوڈ کرائسس کو جو ہے نا یہ بچائے گا, یعنی ایک اور نیشنل اکانومی کے سیکٹر, آپ کو امپورٹ کرنا پڑتی ہیں فوڈ آئٹمس, کبھی آپ نے پیاز منگوا لیے, کبھی آپ نے جو ہے نا سبزیاں منگوا لی, کبھی آپ نے ٹماٹر منگوا لیے. ابھی پچھلے دنوں جو ہے نا ٹماٹر کا ایشو تھا, ابھی رمضان گزرا ہے تو رمضان کے اندر جو ہے نا ہمیں لیمو کا جو ہے نا ایشو ہوا. تو یہ فوڈ کرائسس سے جو ہے نا وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے, یہ آپ کی پروڈکٹس جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گی. پھر اسی طریقے سے ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بڑھ جائیں گی. امپلائمنٹ, ایک گھر کی اگر امپلائمنٹ بڑھے گی تو اس گھر کی اکانومی سرپلس میں آ جائے گی, وہ اسی نیشنل جو ہے نا وہ اینٹی کا ہی ایک یونٹ ہے. تو مطلب ہے کہ نیشنل جو آپ کی اکانومی ہے وہ امپروو ہوتی چلی جائے گی. تو یہ 8-9 جو ہے نا نیشنل اکانومی کے میجر سیکٹرز ہیں جن کا براہ راست واسطہ جو ہے نا کنسٹرکشن آف ڈیم کے ساتھ تھا. اب ہم نیکسٹ ڈومین کے ساتھ, یعنی کہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ واقعی امپیریٹو ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیم بننے کیوں نہیں دیا گیا, اور پھر ڈیم نہ بننے کا نقصان کیا ہوا, اور ڈیم بنانے کے لیے کس طرح کا جو ہے نا وہ ہمیں وے فارورڈ کرنا ہوگا. یہ چیزیں جو ہے نا ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آ گیا کہ پرابلمس کیا ہیں, وہ ہرڈلس کیا ہیں کنسٹرکشن آف ڈیم کے آگے. تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ لیک آف پولیٹیکل ول ہے, کہ پولیٹیشینز جو ہے نا اس حوالے سے انہوں نے بڑا ہی برا رول پلے کیا ہے. وہ پولیٹیشینز یعنی پولیٹیکل ڈومینز میں, چاہے وہ ڈکٹیٹر آیا ہو یا وہ ڈیموکریٹ ہو, انہوں نے پولیٹیکلی جو ہے نا اس چیز کو یعنی اسے پولیٹیسائز کیا, اسے ایکسپلائٹ کیا, اور الٹیمیٹلی یعنی ہمیں وہ بھی وائسز سنائی دی ان پولیٹیشینز کی طرف سے کہ ہماری لاشوں کے اوپر ڈیمز بنیں گے, ہم ڈیم نہیں بننے دیں گے, یہ جی ہمارا فلاں نقصان ہو جائے گا. چھوٹے لیول پہ ضرور نقصان ہونا ہوتا ہے, لیکن آپ لارجر گڈ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے پورے ملک کے اندر تقریباً آپ کے 22 کروڑ جو لوگ ہیں ان سب کو ضرورت ہے. تو آپ کی ایگریکلچر امپروو ہوگی, آپ کو جو یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ واٹر کی اویلیبلٹی کے ساتھ جو آپ بہت سارے علاقوں میں صاف پانی پینے کو نہیں ہے, کنٹامینیٹڈ واٹر پیتے ہیں, اس سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں, آپ اس سے بچ سکیں گے. آپ کا نہری نظام جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو جائے گا, آپ کی جو چینلائزنگ ہو جائے گی آپ کی جو ہے نا وہ واٹر کی, یعنی وہ کھال جو ہے نا وہ آپ کے ہو جائیں گے, وہ پانی ان میں آ رہا ہوگا, واٹر گراؤنڈ واٹر لیول جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. تو پہلا پوائنٹ کیا آ گیا, لیک آف پولیٹیکل ول. پھر اس کے بعد لیک آف فنڈس, یعنی ایک ڈیم کو بنانے کے لیے 8-10 ارب ڈالر کی جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ملک کے اندر تو پیسے ہیں ہی نہیں, یعنی ریمیٹنسز کی شکل میں ہمارے پاس پیسے آتے ہیں, یا کچھ ایکسپورٹس جو ہے نا وہ ہماری ہوتی ہیں تو وہاں سے پیسے آتے ہیں. ٹیکسیشن جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر بہت حد تک جو ہے نا وہ ریسٹرکٹیڈ ہے, لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے. یہ ایک اکانومی کا ٹاپک ہے, تو ہم اکانومی والے اس میں جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ لوگ ٹیکسز کیوں نہیں دیتے, تاجر جو ہے نا وہ کیوں نہیں دے رہا, انڈسٹریلسٹ کیوں نہیں دے رہا, ایگریرین جو ہے نا وہ کیوں نہیں دے رہا. تو یہ
علیحدہ ٹاپک ہم اس میں ڈسکس کریں گے. پھر اسی طریقے سے ایک اور جو ہرڈل ہے وہ ہے واٹر ڈسپیوٹس امانگ پروونسز. یعنی جو سندھ پروونس ہے وہ اپنے کوٹے کے حوالے سے کہتا ہے کہ ہماری پراپر ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی واٹر کی, اگر یہ ڈیمس بنے گے تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ مزید رک جائے گی. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کے پی جو ہے نا وہ بھی کہہ رہا ہے تو کہ جی ڈیم بننا کہاں چاہیے, وہ کہہ رہے جی کیونکہ اس کو رائلٹی ملے گی اس پروونس کو جس میں یہ بنے گا. تو صوبے جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات رکھتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے مائنر مینرز ہیں, آپ انہیں بٹھائیں اور انہیں بٹھا کے جو ہے نا مسئلے کو حل کر لیں. آج تک کبھی کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ ان سب کو مل کر بٹھایا جائے اور نیشنل انٹیگریشن کے بعد جو ہے نا یہ ڈیمز کے حوالے سے کیا جائے. تو ڈنڈے کے زور پر بے شک بنے لیکن کنسٹرکشن آف ڈیم ہونا چاہیے. پھر اسی طریقے سے آپ کا ایک اور معاملہ آ جاتا ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے کہ انڈیا کے ساتھ واٹر ڈسپیوٹ. انڈیا آپ کے ریسورسز آپ کے جو ہے نا واٹر ریزروائرز کے اوپر مسلسل ڈیم بناتا چلا جا رہا ہے. آپ کشن گنگا ڈیم دیکھ لیں, آپ بغل ہار ڈیم دیکھ لیں, لیکن پاکستان جو ہے نا اس کے اندر ڈیمز نہیں بننے دے گا. وہ لابینگ کرتا ہے, وہ سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کرتا ہے, وہ اپنے جو ہے نا وہ سیف ہیونز جہاں پہ ہیں یعنی نان اسٹیٹ ایکٹرز کو وہ یوٹیلائز کرے گا یا اس علاقے کے لوگوں کو جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ کرے گا, انسائٹ کرے گا انہیں. الٹیمیٹلی پھر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کنسٹرکشن آف ڈیم نہیں ہو سکی. پھر ایک اور آ گیا وہ ہے پبلک انڈیفرنس, یعنی لوگوں کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیم کا بننا کتنا ضروری ہے. میں نے بتایا کہ سالانہ ہزاروں ارب روپے آپ کی نیشنل اکانومی کو بچیں گے. ایک حد تک یہ خیر پچھلے کو 2-4 سال کے اندر یہ اچھا رہا ہے کہ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا یہ باتیں کی, لیکن ہمارے رورل ایریاز میں بھی جو ہے نا وہی ہے کہ لوگوں کو تو چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ اگریسو ہو جائیں اس چیز کے اوپر کہ ہمارے فائدے کا کام آپ کیوں نہیں کرتے. یعنی یہ بہت بڑے بڑے مسائل جو ملک کے اندر ہیں ان کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز اچھے طریقے سے نہیں کرتے. واٹر ہمارا جو ہے نا وہ گرمیوں میں زیادہ تر آتا ہے اور وہ سمندر سے ہو جاتا ہے, سمندر میں چلا جاتا ہے. جبکہ اگر ہمارے پاس ڈیم ہو ہم فلڈ سے بچ سکیں گے. جو فلڈز آتے ہیں ہمارے ملک میں نقصان پہنچاتے ہیں خاص طور پہ مونسون کے جو ہے نا وہ پری مونسون اور مونسون کی بارشوں میں. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس یہ جو ریسورسز ہیں یعنی ڈیمز نہ بننے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتے, یعنی ایڈمنسٹریٹو جو ہے نا وہ ہمارا کنٹرول اچھا نہیں ہے, گورننس اچھی نہیں ہے کہ جنہوں نے پلاننگ کرنی ہے, جنہوں نے پالیسی میکنگ کرنی ہے ان کے پاس پالیسی میکنگ اچھی نہیں ہے, ان کے پاس جو ہے نا وہ وے فارورڈ ہی نہیں ہے. تو ایک یہ آ گیا, اس کے حوالے سے ایک ہرڈل آ جاتی ہے. پھر کلائمیٹک شفٹس ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کلائمیٹ بیسیکلی یعنی گرمیوں میں پانی کی جو ہے نا وہ بہتات ہے, سردی میں ہمارے پاس یعنی گلیشیئر سے پگھل کے پانی آتا ہے تو وہ گرمیوں میں آ رہا ہے. اب ہمارے پاس جب ڈیم نہیں ہوگا یعنی یہ کلائمیٹک شفٹس اس کا امپیکٹ بھی ہے اور یہ اس کی کاز بھی بن جاتے ہیں ڈیم کے نہ بننے کی کہ کس علاقے میں بننا ہے, کون سے کلائمیٹ جو ہے نا وہ اس سے ڈسٹرب ہونے ہیں, اس ایکو سسٹم اس علاقے کا کیسے جو ہے نا ڈسٹرب ہونا ہے. یہ سارے سوال پھر آ جاتے ہیں جنہیں سائنٹیفک انداز سے جو ہے نا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اس ڈیم کے جو ہے نا بننے میں وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. پھر اسی حوالے سے ایک اور چیز وہ آ جاتی ہے وہ ہے ہماری ریسورسز جو ہے نا وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ پاپولیشن ایکسپلوژن کی وجہ سے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے اگر 15 کروڑ لوگ تھے تو یہ ملک کے جو ریسورسز ہیں وہ 15 کروڑ لوگوں کے لیے کافی تھے. اب بندے جو ہے نا وہ ڈبل ہو گئے, یعنی 15 کروڑ کا وہ 50% بڑھ کے وہ 22 کروڑ ہو گئے, لیکن ریسورسز آپ کے کیا 50% بڑھے, وہ 5% بھی نہیں بڑھے. تو آپ کی پھر جو ہوتی ہیں نا پرائرٹیز وہ چینج ہو جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ان کو پہلے فیڈ کریں, جو دوسری ضروریات ہیں ان کو ہم بعد میں کریں گے. تو یہ ایک اور آ گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ڈومین میں آ جائیں گے کہ اس واٹر کنسٹرکشن آف ڈیم کے ساتھ یا نان اویلیبلٹی آف واٹر کی وجہ سے نقصانات کیا ہوئے ہیں. ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے, یعنی جو درخت اگنے تھے بہت زیادہ وہ رہ گئے. ہماری ڈیزرٹیفکیشن ہو گئی ہے کہ ہماری زمین جو ہے نا وہ بہت ساری بنجر ہو گئی ہے. آپ چولستان کے اندر دیکھ لیں, آپ تھر کے اندر دیکھ لیں, یعنی وہ علاقے جہاں پہ پانی پہنچتا ہی نہیں ہے, ٹیل کے علاقے ہیں. ساؤدرن پنجاب میں دیکھ لیں آپ, خاص طور پہ ساؤدرن پنجاب میں تو کئی اضلاع ہیں جہاں پانی نہیں پہنچتا ہے. صرف گرمیوں میں 2-3 مہینے جو ہے نا جب واٹر زیادہ ہوتا ہے تو ان کی نہروں میں پانی جاتا ہے. کیونکہ ڈیمز ہی نہیں ہیں تو ڈیمز ہوں گے تو ان کو جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوشن ہوگی. اور جو فارمولا بنا ہوا ہے اس فارمولے کے تحت چونکہ پنجاب بہت بڑا ہے, اب باقی صوبوں کو جو حصہ ملتا ہے وہ اسی حساب سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں.
تو ڈیم بنے گا تو اس کے ساتھ یہ جو ہے نا امپیکٹ یہ بھی کسی حد تک کم ہو جائے گا کہ ڈیزرٹیفکیشن نہیں ہوگی. پھر اس کے ساتھ فوڈ کرائسس لنکڈ ہے, اس کے ساتھ اکنامک آپ کا ڈاؤن فال لنکڈ ہے, یعنی یہ امپیکٹس ہیں اس کے. پھر امپورٹ ایکسپورٹ امبیلنس ہے, پھر آپ کی میگر جو ہے نا وہ ایگریکلچرل پروڈکٹس ہوتی ہیں. پھر ایک اور اس کا امپیکٹ وہ اس شکل میں ہوتا ہے کہ کنٹامینیٹڈ واٹر پینے سے جو فیٹلٹیز ہو رہی ہیں سالانہ, آپ کے جو ہے نا وہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں. یعنی پاکستان میں سب سے زیادہ بیماریاں کس وجہ سے پھیل رہی ہیں, صرف ایک ہی وجہ ہے, وہ ہے کنٹامینیٹڈ واٹر کو جو ہے نا پینا. تھر کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں, ہم پنجاب میں دیکھ لیں, بگ سٹیز میں دیکھ لیں, کراچی میں دیکھ لیں, صاف پانی کا ہی مسئلہ ہے ہر طرف. بلوچستان میں دیکھ لیں جہاں پہ گراؤنڈ واٹر لیول بہت ہی ڈاؤن ہے. تو ڈیم کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ امپیکٹ بھی کسی حد تک جو ہے نا وہ صحیح ہو جائیں گے. پھر اب ہم آ جاتے ہیں لاسٹ مین کی طرف کے ریکمنڈیشنز میں. وے فارورڈ کیا ہے؟ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے, تمام انسٹیٹیوشنز کو رول پلے کرنا چاہیے, پولیٹیشینز کو جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے. جو اس ٹائم 2 ڈیمز کے حوالے سے کنسٹرکشن کے ٹھیکے دے دیے گئے ہیں یہ ہر صورت کمپلیٹ ہونے چاہیے. فنڈز کی ایلوکیشن ہونی چاہیے, لوگوں کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے, یعنی لوگ سرکار کو بھی مجبور کریں, اویئرنیس کیمپینز, میڈیا رول پلے کرے, سوشل میڈیا رول پلے کرے. اسی حوالے سے جو ہے نا انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہ اپنا وہ دیکھیں گے. پھر یہ ہے کہ آپ کا ایک فور کاسٹ میکنزم ہونا چاہیے. اس فور کاسٹ میکنزم کے اندر جو ہے نا وہ آپ لنک کر دیں گے کہ یہ اس ٹائم جو ہے نا فلاں فلاں ایشوز ہونے ہیں, یعنی یہ بارشیں زیادہ ہونی ہیں, یہ فلڈنگ کا ایشو ہے. تو جب آپ کا وہ ڈیم بن جائے گا تو آپ اس کی طرف جو ہے نا اسے شفٹ کر دیں گے, اس کا جو پیسج ہے وہ ڈیم کی طرف ہو جائے گا. تو نقصان نہیں ہوگا جو ہمارے سالانہ اربوں ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے. ہم نے فلڈس دیکھے ہیں پچھلے ایک ڈیکیڈ کے اندر, کم سے کم 5 بڑے فلڈس جو ہے نا وہ ہم نے پنجاب میں اور رورل سندھ میں جو ہے نا وہ دیکھے ہیں. تو ایک یہ آ جاتا ہے. پھر ڈراؤٹ ہو جاتا تھا. یہ فور کاسٹ میکنزم جو ہے نا وہ یہ آپ کا ڈسکرائب کرے گا. اور پھر اسی ڈیم کی کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز کی طرف بھی فوکس کرنا پڑے گا, وہ ہے کہ آپ اپنے کینال سسٹم کی لائننگ کریں, آپ اپنے نہری نظام کو بہتر کریں, آپ کھالوں کو پکا کریں. یعنی ایک بار اگر آپ پیسے لگاتے ہیں 5-7 سال 10 سال اگر اس پہ پیسے لگ بھی جائیں تو الٹیمیٹلی آپ کے 100 سال جو ہے نا سیف ہو جائیں گے. آپ کی نیشنل اکانومی کے اوپر جو برڈنز ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. تو پھر اس کے ساتھ ایک اور آ گیا ہے, وہ ہے پارٹیسپیشن تمام لوگوں کی. یعنی لوگ بھی اپنے جو ہے نا فنڈز دیں, انٹرنیشنل فنڈرز جو ہے نا انویسٹرز ہیں ان کو جو ہے نا وہ کال کیا جائے. آئی ایم ایف, ورلڈ بینک سے جو ہے نا وہ, یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جو ہے نا ہیلپ لی جا سکتی ہے. جو پاکستانی فارنر اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے جو ہے نا ہیلپ لی جا سکتی ہے, انہیں بانڈس دیے جا سکتے ہیں, ان کے اوپر پروفٹس ہوں. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ایک تمام نیشن اگر متحد ہوگی, تمام ادارے متحد ہوں گے, پولیٹیکل لیڈرشپ متحد ہوگی, تب ہی جا کے جو ہے نا یہ کنسٹرکشن ہو سکے گی اس ڈیم کی. تو یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, چونکہ اب ڈیمز کی جو ہے نا پچھلے 1-2 سال سے بہت زیادہ بات ہوئی اور ڈیمز کی جو ہے نا اس کے ٹھیکے بھی ہو گئے. تو اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ ایک ٹاپک تھا, اس لیے میں نے ڈسکس کرنا ضروری سمجھا. اس ٹاپک کے حوالے سے یا اور ٹاپک کے جو آپ چاہ رہے ہوں ان حوالے سے کوئی آپ کی کوئریز ہوں آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. خود بھی دیکھیں, سبسکرائب کریں, دوسروں کو بھی جو ہے نا ریکمینڈ کریں. یہ فری سروس ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے, سب کے کام آئے گا. انشاءاللہ میں جو ہے نا مزید ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا. ٹل نیکسٹ لیکچر, اللہ حافظ.